बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अली और उनकी आल पर। आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त केस स्टडीज के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये केस स्टडी अपने माना में एक इंस्टीट्यूशन है, यानी आप यूं समझ लें कि हमारे आजकल नौजवानों में जो एक बहुत ही ज्यादा जॉब हासिल करने और बिजनेस ना करने के मसाइल हैं, उनमें वो बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, और कई ऐसे भी लॉजिक देते हैं कि हमारे पास डिग्रीज नहीं है, इसलिए हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कि जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, जिंदगी में कितने ही मसाइब क्यों ना आए, आपने कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी जिंदगी में अपने मकसद से पीछे नहीं होना, और एक कंटिन्यूस मेहनत, कंटिन्यू हार्ड वर्किंग, कंटिन्यू अपनी किस्मत को आजमाना, कंटिन्यूस सक्सेस की तरफ लपकना, सक्सेसफुल लोगों को देखना और उस तरह से बनने की ख्वाहिश करना, ये आपने कभी भी नहीं छोड़ना। यानी हम लोग जिंदगी में कुछ 6 महीने, 2 महीने, साल मेहनत करने के बाद थक जाते हैं, तो हमें अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं हारना चाहिए, वो कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। आज मैं आपको एक स्टोरी, जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम हिस्सा नाकामियों में गुजारा, जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मुश्किलात, मुसीबतों में गुजारा, ये मैं आपको आज स्टोरी बताने लगा हूं केएफसी के फाउंडर की। केएफसी का फाउंडर कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स है। कॉलोनल सैंडर्स जो थे, ये इन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किलात से देखा। अपनी जिंदगी के शुरू में ही इन्होंने इंतहाई मुश्किलात को देखा। इन्होंने सारी जिंदगी अपने लगन को, अपने पैशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं भूला। केएफसी के फाउंडर कॉलोनल सैंडर्स की कहानी इस तरह से शुरू होती है। 6 वर्ष की उम्र में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया, और आप जानते हैं जब वालिद का इंतकाल हो जाए तो माओं को कितनी मुश्किलात आती हैं, माओं को कितनी मुसीबतें आती हैं कमाने की, बच्चों को पालने की। यही हाल कॉलोनल सैंडर्स की मदर का हुआ। तो इनकी मां ने बच्चों का पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में जॉब कर ली, और वो फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मसरूफियत में गुजारती थी। पीछे कॉलोनल सैंडर्स अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, तो इस लिहाज से छोटी सी उम्र में ही घर में खाना पकाना शुरू कर दिया था और घर में तमाम तर अमूर को संभालना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये वक्त गुजरा, जैसे ही आगे हालात गए, जब ये 12 साल के हुए तो इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। तो इनके जो दूसरे वालिद थे वो इनके बहन भाइयों को पसंद नहीं थे करते, और इनको भी पसंद नहीं थे करते। तो दिल बर्दाश्त हो के कॉलोनल सैंडर्स अपनी वालदा का घर छोड़ के चले गए। यानी उन्होंने फैसला कर लिया अब मुझे इस घर में नहीं रहना, और उन्होंने आगे की ठानी। 12 साल की उम्र में जब वो 7th क्लास में थे तो 7th क्लास भी उन्होंने छोड़ दी। यानी 7वीं जमात से निकला हुआ, 7वीं जमात से भागा हुआ बच्चा अब दुनिया की मुश्किलात का सामना अकेले ही करने निकल पड़ा है। इन्होंने जब अपनी 7th क्लास को छोड़ा तो इन्होंने अमेरिकन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, एक झूठ बोल के। अपनी उम्र को ज्यादा शो करवा के वो अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए, और जल्द ही उनका झूठ पकड़ा गया, और 1 साल बाद वो अमेरिकन आर्मी से निकाले गए। बस कंडक्टरी की 3 से 4 साल, लेकिन वहां पे भी इनकी कोई अच्छी नहीं बनी, और वहां से भी ये निकाले गए। बस कंडक्टरी के बाद इन्होंने रेलवे को ज्वाइन कर लिया, रेलवे में मुलाजमत कर ली, लेकिन वहां भी रेलवे के मुलाजमीन से फाइट हुई और उनको वहां से निकलना पड़ा। तो यूं समझ लें कि अभी तक जो कॉलोनल सैंडर्स थे उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलात से भरपूर थी। अभी तक उनको कोई जिंदगी में सुख का चैन नसीब ना हुआ। तो जब वो जॉब से निकाले जाते तो वो बड़े दिल बर्दाश्त होते थे, बड़े रोते थे, क्योंकि जॉब से निकलना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, और ऐसे बच्चे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। के बाद इन्होंने कुछ पढ़ने की ठानी कि मैं कोई लॉ स्कूल में एडमिशन ले लूं ताकि लॉ की एजुकेशन को हासिल कर लूं,
لیکن وہاں پر بھی آفس سٹاف سے اور مختلف طرح کی لڑائی جھگڑوں میں یہ نکالے گئے. وہ لائف انشورنس ایجنٹ کے طور پہ بھی کام کرنے لگ گئے. یعنی اب ان کا یہ تھا کہ چلے میں اب لائف انشورنس ایجنٹ کے طور پہ کام کر لیتا ہوں. وہاں پہ بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی, وہاں سے بھی یہ نکالے گئے. اس دوران وہ اپنی ماں کے گھر واپس آ گئے. 1920 میں انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے دائیں بائیں طرف سے اور ایک کمپنی کو اسٹیبلش کیا, ایک کمپنی کو میک کیا, اور وہ کمپنی میں انہوں نے اچھا خاصا لاس برداشت کیا. اور ایک ٹائم 2-3 سال بعد ایسا آیا کہ ان کو وہ کمپنی بند کرنا پڑا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمپنی کی بنیاد رکھی, لیمپ بنانے کی کمپنی کی بنیاد انہوں نے رکھی. اب یہ لیمپ بنانا شروع ہو گئے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس طرح کا لیمپ وہ بنا رہے ہیں اس طرح کی کمپنی مارکیٹ میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے یہ بھی بڑا سیٹ بیک تھا کہ یہ جو لیمپ بنا رہے تھے اس سے بہتر لیمپس کوئی اور کمپنی بھی بنا رہی ہے. ان کا لیمپ بنانے والی کمپنی کا اسٹیبلش کرنا وہ بھی فیل ہو گیا, اور کچھ عرصے بعد ان کو لیمپ کمپنی بھی بند کرنا پڑی. اسی دوران 1929 آ گیا. 1929 میں انہوں نے کہا کہ کچھ ہو تو رہا نہیں زندگی میں, کوئی سکسیس تو مل نہیں رہی, تو انہوں نے میرج کر لی, شادی کر لی. اب جب انہوں نے شادی کی تو شادی میں بھی ان کی فائٹس ہی ہوتی رہی. شادی بھی کوئی ان کی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہی. جو کورنل سینڈرز سے وہ 40 ایئرز کے ہو جاتے ہیں. 6 سال کی عمر سے دکھ جھیلنا شروع کیے اور 40 سال ہو گئے ہیں, اس کو کوئی میجر کامیابی نصیب نہیں ہوئی. اسی دوران انہوں نے گیس اسٹیشن میں کام کرنا شروع کر دیا, اور گیس اسٹیشن کے پاس انہوں نے پارٹ ٹائم کچھ برگر بنانے کا سٹال لگا لیا. سٹال کے اوپر ان کا برگر اچھا بکنے لگ پڑا. ان کی برگر کی کوالٹی کو دیکھ کے اور ان کے برگر کے سٹائل کو دیکھ کے لوگ ان کے متوالے ہونے لگ گئے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کو تھوڑی سی پہلی کامیابی نصیب ہونے جا رہی ہے, اور یہ برگر ان کا پورے ٹاؤن میں آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا. وہاں کے راہگیروں کو, وہاں کے گزرتے ڈرائیورز کو یہ برگر سرو کرتے تھے, یہ برگر پیش کرتے تھے, اور ان کی برگر کی کوالٹی لوگوں کو پسند آئی اور ان کا سٹائل بھی لوگوں کو پسند آیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو اب شروع میں اب تھوڑی تھوڑی کامیابی ملنا شروع ہو رہی ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے بہت کامیابی مل رہی ہے اور لوگ میرا برگر لائک کرتے ہیں, انہوں نے کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے ایک ریسٹورنٹ کھولا, اور ریسٹورنٹ ان کا دیکھتے ہی دیکھتے بہت مشہور ہو گیا. یہ سب کچھ اب اچھا جا رہا تھا, لیکن ایک اچانک ایک حادثہ ہو گیا. کینٹکی فرائیڈ چکن کے ریسٹورنٹ کو آگ لگ گئی. آگ لگتے ہی انہوں نے دل ہارنا شروع کر دیا. یہ بہت دل برداشتہ ہوئے, لیکن ہمت نہیں آ رہی اس میں. یعنی ایک شخص جو 40 ایئر سے زیادہ کا ہو گیا ہے اور 40 سال بعد اس کو کچھ کامیابی ملی ہے اور ایک چھوٹا سا اس نے ریسٹورنٹ بھی بنایا ہے, لیکن وہ ریسٹورنٹ کو آگ لگ جاتی ہے, لیکن یہ ہمت شخص ہارتا نہیں ہے. یہ شخص اپنی ایک کنٹینیوس محنت کو, کنٹینیوس امپروومنٹ کو جاری رکھتا ہے. یہ کہتا کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوا, کینٹکی فرائیڈ چکن کا یہ کسی طرح سے ادھار وغیرہ لے کے ایک اور ریسٹورنٹ کھولتا ہے. یعنی اب اس علاقے میں چونکہ یہ مشہور تو ہو چکا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو دوسرا ریسٹورنٹ کھولنے میں کوئی خاص مشکل نہیں آتی. کینٹکی فرائیڈ چکن اب بہت مشہور ہو گیا, لیکن کچھ عرصے بعد ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے. ورلڈ وار کی وجہ سے یہ کینٹکی فرائیڈ چکن کے ریسٹورنٹ کو بند کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی اس کے ہوٹل کو آگ لگی تھی, اب جیسے ہی ہوٹل کو آگ لگی تو اس کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے ریسٹورنٹ کو بند کرنا پڑا ورلڈ وار کی وجہ سے. ورلڈ وار ختم ہوتی ہے, یہ پھر دوبارہ سے اپنا بزنس پراپرلی سٹینڈ کرتا ہے. اب یہ اپنا مائنڈ تھوڑا سا چلاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے اب ایک ریسٹورنٹ تک نہیں رہنا. اب یہ پراپرلی ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں تو ایک علاقے میں بیٹھا ہوں, لیکن جو میرے ارد گرد کے لوگ, جو دوسری سٹیٹ کے لوگ ہیں, وہ اس برگر کو انجوائے نہیں کر پا رہے, تو میں فرنچائزز دینے کی کوشش کرتا ہوں. فرنچائزز جب یہ دینے شروع کرتے ہیں تو اس وقت یہ فرنچائز کا کنسپٹ بالکل نیا ہوتا ہے. یعنی مارکیٹ میں اس کی خاص نو ہو لوگوں کو نہیں ہوتی.
تو اس لیے اس کو اپنا کینٹکی فرائیڈ چکن کے ریسٹورنٹ کی فرنچائزیز کو دیتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کافی مشکلات کو جھیلتا ہے, ہر ایک بندے سے جا کے بات کرتا ہے, اس کو اپنی ریسیپی دکھاتا ہے, اس کو اپنی سکسیس سٹوری بتاتا ہے, اس کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتا ہے, لیکن کوئی بھی شخص اس کو امریکہ میں منہ نہیں لگاتا. یہ شخص ناکامیوں سے پھر دو چار ہو جاتا ہے. اور بقول کارنل سینڈرز کے ہی 1009 مرتبہ یہ ریجیکٹ ہوتا ہے. 1009 دفعہ لوگ اس کے فرنچائز کنسپٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت دل برداشت ہوتا ہے, لیکن ہمت نہیں ہارتا. یہ بندہ ساری زندگی ہمت نہیں ہارا. 1009 دفعہ یہ ریجیکٹ ہونے کے بعد جب یہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جس کو اس کی ریسیپی, اس کا کنسپٹ, اس کے برگر کا سٹائل سب کچھ پسند آ جاتا ہے, اور وہاں سے اس کی سکسیس سٹوری شروع ہو جاتی ہے. کارنل سینڈرز 1009 دفعہ اپنے آئیڈیا کو ریجیکٹ کرواتے ہیں, اور کروانے کے بعد اپنے بزنس کو ایک نئی بلندیوں پہ دیکھتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ اور کینیڈا کے اندر ان کی 600 برانچیں پھیل جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں, اللہ کی ذات آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرنے دیتی. وہ صرف اور صرف آپ کا آزمائش, آپ کا امتحان لے رہی ہوتی ہے, اور یہ آزمائش اور یہ امتحان کارنل سینڈرز کا بھی اس کی قسمت نے لیا. یہ کینٹکی فرائیڈ چکن کیا ہے؟ یہ KFC ہے. یہ KFC آج وہ پروڈکٹ ہے جس کو میں نے اور آپ نے, ہر شخص نے کھایا ہے, اور ہر شخص اس کے نام سے واقف ہے. کینٹکی نام کیسے آیا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. کینٹکی امریکہ کی اسٹیٹ کا نام ہے, جو کہ ایک پینٹر نے کارنل سینڈرز کو کہا تھا کہ یہ کینٹکی فرائیڈ چکن رکھو. کارنل سینڈرز کو کرنل سینڈرز بھی کہا جاتا ہے. یہ کرنل ان کو نام کینٹکی کے گورنر نے بطور اعزاز کے طور پہ دیا, کہ جب وہ ان کے پاس ان کا برگر کھانے آیا تو اس کو ان کا برگر بہت پسند آیا. کینٹکی اسٹیٹ کے گورنر نے ان کا نام کرنل سینڈرز, جس کو ہم کارنل سینڈرز بھی کہتے ہیں, وہ ان کو بطور اعزاز کے طور پہ دیا, حالانکہ وہ کسی آرمی سے کرنل ریٹائر نہیں تھے ہوئے. خیر, اب 74 ایئرز کے کارنل سینڈرز ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی شخص آفر کرتا ہے تمام KFC کو مجھے سیل کر دو. کارنل سینڈرز جو ہیں وہ جان وائے براؤن کو اور جیکسی میسے کو اپنا KFC کا تمام سیٹ اپ بڑی سوچ بچار کے بعد $2 ملین میں اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ان دو اشخاص کو. اب کارنل سینڈرز ایز اے پرسنل, ایز اے ایڈوائزر اس KFC کی تمام معاملات کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں ایز ایڈوائزر, اور ان کو یہاں سے ایئرلی سیلری ملتی ہے. جان وائے براؤن اور جیکسی میسے ہوتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ KFC کی ریسیپی کو چینج کر دیا جائے. جب وہ KFC کی ریسیپی کو چینج کرتے ہیں تو لوگ شدید ناراض ہوتے ہیں کہ کارنل سینڈرز کی ریسیپی کو کیوں چینج کیا گیا. تو خیر, اب تھوڑی سی جو ریسیپی ہے وہ اوریجنل تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کارنل سینڈرز کی کافی چیزیں اس میں موجود ہیں. یہ KFC کی جو ریسیپی ہے یہ آج بھی KFC کے ہیڈ کوارٹر میں ایک لاک میں پڑی ہوئی ہے, یعنی اس تک ایکسس آج تک کسی کو نہیں ہے. مالکان نے 1999 کے اندر کارنل سینڈرز کی فوٹو کو چینج کرنا چاہا. جو ہم KFC کے ساتھ ایک فوٹو دیکھتے ہیں وہ کارنل سینڈرز کی فوٹو ہے, اور اس فوٹو کو چینج کرنا چاہا کہ اس کی جگہ ہم کوئی اور چہرہ لے آتے ہیں, اور لوگ شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کارنل سینڈرز کی اگر فوٹو کو ختم کر دیا جائے تو ایک میجر فرق پڑے گا KFC کی سیل پہ, کیونکہ لوگ اس نام سے بھی اتنے ہی پیار کرتے ہیں جتنا کارنل سینڈرز کی فوٹو سے پیار کرتے ہیں. تو اس فوٹو کا اس نام کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے. وہ KFC کے نام کے ساتھ ہی کارنل سینڈرز کی فوٹو کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کی سیل کو میجر فرق پڑا اور لوگوں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. آج KFC کہاں کھڑا ہے؟ ایسا شخص جو اپنی زندگی کے اندر بے شمار ناکامیاں جھیلتا ہوا 40 سال کراس کر گیا, 50 سال کراس کر گیا, 60 سال کراس کر گیا, اپنی زندگی کی آخری عمر پہ پہنچ گیا. ہمارے یہاں پہ بوڑھے 50 سال میں اپنی ہمت ہار جاتے ہیں, حالانکہ بوڑھا 50 سال کا نہیں ہوتا. انسان اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہے
تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اب کارنل سینڈرس نے ایکچولی اپنی زندگی کی سکسیس کا جو سٹارٹ لیا وہ 60 سال کی عمر کے بعد لیا. ہمارے بوڑھے 60 سال کے بعد اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے گھر والے بھی اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب بابا جی جائیں. حالانکہ کوئی پتہ نہیں بابا نے یہ 80 سال جینا ہے یا 90 سال جینا ہے. تو یہ 30 سال ہمارے بوڑھے موت کے انتظار میں ہی گزار دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے بوڑھوں کو چاہیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے, وہ تو کسی جوان کو بھی آ سکتی ہے. اپنے پیشن کو, اپنے آبجیکٹو کو نہ چھوڑیں. کارنل سینڈرس 90 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں. کینٹکی اسٹیٹ میں ان کا غم بڑے زیادہ طریقے سے منایا جاتا ہے. ان لوگ بڑے افسردہ ہوتے ہیں اور کارنل سینڈرس کی موت پہ بڑا زیادہ رنج کرتے ہیں. لیکن کارنل سینڈرس 90 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایک پیغام دے جاتے ہیں کہ اگر میں زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو آپ میرے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. ہمیں شاید کوئی شخص 7ویں کلاس فیل نہ ہو, ہم میں سے ہر شخص 7ویں کلاس پاس ہے, لیکن کیا ہم میں بھی کوئی کارنل سینڈرس بننا چاہے گا؟ اور 4 دن کینٹکی اسٹیٹ کے اندر ان کا سوگ منایا جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج امریکہ کا صدر بھی مر جائے تو 4 دن شاید امریکہ میں سوگ نہ منایا جائے. یہ ان کی لانگ ٹرم خدمات کا اعزاز تھا جو ان کو ادھر ملا. آج 120 کنٹریز کے اندر KFC پھیل چکا ہے. 23,000 سے زیادہ ریسٹورنٹ اس روئے زمین پہ پھیل چکے ہیں KFC کے. ایک 7ویں کلاس کا فیل شدہ شخص اگر اتنی بڑی لیگیسی کو چھوڑ کے جا سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں چھوڑ کے جا سکتے؟ ایک شخص جس نے اپنی 62-63 سال کی عمر تک زندگی میں کوئی میجر کامیابی حاصل نہ کی, لیکن ایک دم اس کا فرنچائز سسٹم کلک کر گیا اور وہ دنیا کے افق پہ راج کرنے لگ پڑا. چائنا کے اندر KFC فرسٹ فاسٹ فوڈ چین انٹرنیشنل کے طور پہ لانچ ہوئی ہے. اسی طرح سے نیوزی لینڈ کے اندر بھی پہلی فاسٹ فوڈ چین کے طور پہ KFC کو لانچ کیا جا چکا ہے. انگلینڈ کے اندر بھی یہ KFC پہلی فاسٹ فوڈ چین ہی تھی جو کہ لانچ کی گئی تھی. اور آسٹریلیا کے اندر بھی یہ بھی پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو کہ لانچ کی گئی تھی. اتنا بڑا فریم ورک بن چکا ہے جو کہ یقیناً کارنل سینڈرس کی زندگی کی انت تک محنت, انت تک کوشش, انت تک ریوارڈ تھا جو ان کو اس صورت میں ان کو ملا. آج کارنل سینڈرس کو گئے ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں. آج 2019 آ گیا ہے. یہ شخص اپنی عمارت کو قائم کر چکا ہے دنیا سے گزر جانے کے باوجود بھی. حالانکہ اس کی مرتے وقت KFC میں 1% بھی اونرشپ نہیں تھی, لیکن اس کی انتھک محنت اس کو KFC کے لوگو کے ساتھ بطور تصویر یادگار بنا گئی. لوگ شاید سب کچھ بھول جائیں لیکن KFC کے نام کے ساتھ وہ لوگو, وہ فوٹو والا لوگو کبھی نہیں بھولیں گے. ہم میں سے ہر شخص KFC جب جاتا ہے تو اس بابے کی فوٹو کو ضرور دیکھتا ہے جو کہ ایکچولی کارنل سینڈرس کی ہے, جو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر میں زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بھی زندگی میں مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی. اگر ایک شخص 63-64 سال کی عمر میں کامیاب ہوتا ہے فائنینشلی طور پہ, بزنس مین کے طور پہ, تو میں اور آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ ہم اس سے زیادہ بہتر مائنڈ رکھتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر ایجوکیشن رکھتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر شاید پیشن رکھتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی والا دور رکھتے ہیں. ہمیں اپنی جستجو کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی آرزوؤں کو, اپنی امنگوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ہمیشہ کارنل سینڈرس کی ایگزامپل کو لینا چاہیے. کینیڈی فرائیڈ چکن کے نام سے چلنے والا یہ برانڈ آج KFC کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے, اور KFC کے نام سے جانا پہچانے والا برانڈ, یہ لوگو آج اتنا ہی پاپولر ہے جتنا اس وقت تھا, شاید آج اس سے بھی زیادہ. اور KFC کے برانڈ کے ساتھ کارنل سینڈرس کی فوٹو بھی اتنی ہی پاپولر ہے. یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی زندگی میں ہمت نہ ہاریں, امید کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں. امید انسان کو ہمیشہ آگے کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کو عروج کی طرف, اس کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. نیکسٹ میں ایک نئی کیس اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.